बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरी शादी को अभी 1 हफ़्ता हुआ था। मैंने अभी अभी अपने घर की ज़िम्मेदारियां संभाली थीं, इसीलिए मैं अपने घर को ठीक से जानती नहीं थी। जानती भी कैसे, मुझे आए हुए दिन ही थोड़े हुए थे। मेरा शौहर अगरचे एक टांग से मासूर था, मगर वो बहुत अच्छा इंसान था। सब लोग उसके बारे में नेक नीयती से बात करते, जबकि वो भी दिल का मुखलिस था। बस इसी वजह से अब्बा ने उनकी नीयत से मुतासिर होकर मेरी शादी असगर से कर दी थी। असगर के पास ना ही रहने के लिए कोई आलीशान घर था, ना बैंक बैलेंस था। बात इतनी सी थी कि वो बहुत ही शाइस्ता मिजाज के मालिक थे। अब्बा को मेरी नाजुक मिजाजी का भी अंदाज़ा था, इसीलिए वो चाहते थे कि मेरी शादी किसी तहम्मुल मिजाज इंसान से हो जो मेरी किसी बात का बुरा न मनाए। और जाहिर है, आजिज़ी तो इंसान में खाल खाल ही पैदा होती है, वो भी जब उसके पास दौलत के अंबार लगे हों। भी आजिज़ वाक़े हुए हैं। इसीलिए मैंने सोच लिया था कि मेरा शौहर बेशक जेब का हल्का हो, मगर दिल का बहुत नरम हो। मेरे लिए कभी उसके दिल में सख्ती ना आए। इन्हीं बातों की वजह से असगर मुझे अच्छे लगने लगे थे। एक टांग से माजूर होने के बावजूद वो सुबह सवेरे उठकर काम पर जाते और दिन भर की मेहनत मजदूरी के बाद जो भी बचता वो मेरे हाथ पर लाकर रख देते। इनकी वजह से मेरा भी यही मन चाहता कि मैं इस घर की बेहतरी के लिए काम करूं। मैं उन औरतों में से नहीं जो अपनी नाजुक मिजाजी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेती हैं। मैं तो अपना घर तक खुद तामीर करने का सोचती थी। पत्थर, मिट्टी, गारा, ये सब चीज़ें भी मैंने जमा करने का सोचा था कि अगर अपना घर बनाना पड़े तो मैं मज़दूरी भी कर लूँगी। मुझे इसमें कोई शर्म माने नहीं थी, मगर मैं नहीं जानती थी कि हमारे घर में खुशहाली भी दस्तक दे सकती है। मेरे काम खुशहाली भी दस्तक दे सकती है। मेरे काम करते हुए मुझे तीसरा दिन था जब मैंने अपने घर के एक कमरे का दरवाज़ा खटखटाया, क्योंकि इस घर की सफाई करना थी। दरवाज़ा खुला तो सामने एक आदमी खड़ा था जिसकी आंखें लाल सुर्ख हो रही थीं और उसके बाल बिखरे हुए थे। उस आदमी को अपने घर में देखकर मैं डर सी गई थी, यहाँ तक कि मैंने चीख मार दी। मुझे लगा कि ये कोई चोर या भंगी है जो हमारे घर घुस आया है। इतने में मेरी सास दौड़ी दौड़ी आई। ये क्या कर दिया नगीन तुमने? इस कमरे की सफाई करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ मैं खुद सफाई करूँगी। मेरी बात सुनकर सास ने ये बात कही तो मैं हैरान हो गई। अम्मा जी, ये कौन है? आपने मुझे बताया नहीं। दरवाज़ा बंद करने के बाद मैंने उनसे पूछा था। वो आदमी मुझे हल्की नज़रों से घूरता हुआ वापस अपने कमरे में चला गया था, जबकि मैं सोच रही थी कि अगर ये इतना ही नहीं। मुझे डर लगने लगा था, मगर फिर मेरी सास ने मुझे बताया कि ये तो मेरा देवर है और ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत और सबसे ज़्यादा बाइज़्ज़त है। मैंने पूछा क्यों, तो सास ने कहा कि देवर ही इस घर का खर्चा चलाता है। ये सुनकर मुझे थोड़ी हैरत हुई थी। फिर सास ने मुझे किचन में बुलाया। मैं गई तो मुझे घी में चपड़ी हुई रोटी और चाय डालकर दी। कहने लगी कि ये अपने देवर को दे आओ। मुझे बड़ी हैरत हुई थी। आज तक देसी घी की 1 चम्मच भी सास ने मुझे नहीं दी थी, या कम अज़ कम बहू को नहीं तो अपने बेटे को दे ही सकती थी। मेरा शौहर जो दिन भर मेहनत करता, उन्हें वो कभी देसी घी या मक्खन की एक बूंद भी ना देती। मुझे माँ की इस नाइंसाफ़ी पर बड़ी हैरत हुई थी, लेकिन मैं खामोश रही। सोचा कि इस घर में नई नई हूँ, हो सकता है कि आने वाले दिनों में मैं इस घर की रिवायतों को समझने लगूँ। दरअसल मेरा शौहर सुबह उठते ही अपने काम पर चला जाता, वापसी पर थका हारा होता, मगर उसकी इस घर में कोई इज्जत नहीं थी। अगर इज्जत थी तो मेरे देवर की थी, जो बस हर वक्त अपने घर में रहता। मैं तो समझी थी कि देवर जी भी किसी सरकारी दफ्तर में काम करने जाते होंगे, मगर अगले दिन जब मैंने पूरा वक्त उन्हें घर पर ही देखा तो मैं हैरान रह गई। आखिर ऐसा भी कौन सा काम था जिसे करने के बाद इनके यहाँ इतने पैसे आ जाते थे? मैं ये बातें सोच ही रही थी कि मुझे मेरी सास ने बुला लिया। मैं गई तो देखा वो बड़ी सी देगची में चाय बना रही थीं, जबकि ये चाय तकरीबन 10-15 लोगों की थी। ये देखकर मैं हैरान हो गई। माँ जी, आप इतनी चाय क्यों बना रही हैं? मेरे पूछने पर बोली, तुम नहीं जानती,
کہ صغیر کے یہاں پر بہت سارے مریض آتے ہیں جن کا وہ علاج کرتا ہے۔ اچھا، میں نہیں جانتی سے کہا۔ ڈاکٹر نہیں ہے بیٹا، ڈاکٹر تو مہینہ مہینہ لوگوں کا علاج کرتا ہے۔ میرا بیٹا ماشاء اللہ سے ایک ایسی گولی گھول کر لوگوں کو پلاتا ہے کہ ان کی طاقت 40 لوگوں جیسی ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ دوبارہ کبھی بیمار نہیں ہوتے۔ اس طرح چہچہاتے ہوئے جاتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کو بھی میرے بیٹے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ بس اسی وجہ سے صغیر کے پاس پوری دنیا سے بہت لوگ آتے ہیں۔ ساس کی باتوں نے مجھے حیران بھی کر دیا تھا، جبکہ ابھی تک میں نے دیور کے کمرے میں کسی کو جاتے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ میں صغیر کے کمرے میں آتے جاتے لوگوں کو دیکھوں گی، آخر انہیں کیا بیماری ہے جو کہ صغیر ہی ٹھیک کر سکتا ہے۔ میرا کام دیور کو کھانا پہنچانا ہوتا تھا۔ پہل تو ساس مجھے ان کے کمرے کے قریب بھی نہ جانے دیتی، مگر اب اتنا تو اعتماد کرنے لگی تھیں کہ مجھے ہی کھانا دے کر ان کے کمرے میں بھیجتیں، اور اکثر ان کے مریضوں کے لیے چائے بھی میں ہی لے کر جاتی۔ زیادہ کمرے میں مریض نہیں ہوتے تھے، 1-2 مریض ہوتے جن کو وہ دیکھنے تک نہ دیتے، بلکہ چائے لینے خود کمرے کے باہر آتے۔ ایک دن صفائی کے بہانے میں باہر صحن میں ہی کھڑی تھی، کبھی جھاڑو لگاتی تو کبھی چیزوں کو صحیح کر کے رکھتی۔ میری ساس کو اندازہ تک نہیں ہوا کہ میں دیور کے کمرے کے باہر کھڑی ہوں۔ میں اصل میں جائزہ لے رہی تھی کہ یہاں زیادہ تر کون مریض آتے جاتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان کے دل میں خواہ تجسس پیدا ہو جاتا ہے۔ بس یہ ایسی ہی بات تھی۔ تقریباً صبح کے 9 بجے تک کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ میں دیکھتی رہی، مجھے لگا کہ میں اپنا وقت ضائع کر رہی ہوں، مگر تبھی گھر کے مرکزی دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو ایک عورت پریشان حال کھڑی تھی، جبکہ اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا۔ عورت کی عمر یہی کوئی 40-50 سال ہوگی، جبکہ اس کا بیٹا 20-22 سال کا تھا۔ میں نے دیکھا وہ بہت خوبصورت لڑکا تھا۔ اس کے بال سرخ و سفید تھے، وہ صحت مند بھی لگ رہا تھا، مگر لنگڑا کر چل رہا تھا۔ میں نے اپنے دیور کو دیکھا، وہ فوراً باہر آئے، اس لڑکے کو کندھے کا سہارا دیا اور اندر لے گئے۔ اس کے بعد لڑکا کمرے میں بند کر دیا گیا اور وہ عورت وہاں سے چلی گئی۔ میں یہ سوچ کر دیکھنے لگی کہ آخر اس لڑکے کو کیا بیماری تھی، وہ صرف لنگڑا کر چل رہا تھا۔ یہ سوچ میرے دماغ میں آئی تو اور بھی بہت کچھ ذہن میں چلنے لگا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک اور آدمی آیا جس کی صحت بھی اچھی تھی، بس وہ لنگڑا کر چل رہا تھا۔ میرے دیور نے اس کو بھی کمرے میں بند کر دیا تھا۔ اب تو ماحول اور زیادہ پراسرار ہو گیا۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ آخر اس کے پاس ایسا کیا علاج ہے جو لوگ ایک گولی سے ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ دوبارہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں سامنے ایک عورت کھڑی تھی۔ وہ عورت بہت غصے میں لگ رہی تھی۔ میرے دیور کا نام لے کر بولی، اسے بلاؤ، وہ بہت بے رحم اور سنگ دل انسان ہے۔ اس نے میرے بچے کا یہ کیا حال کر دیا، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ اگر وہ مجھے مل جائے تو میرے ہاتھوں قتل ہو جائے گا۔ اس عورت کی باتیں سن کر میں تو گھبرا گئی۔ اتنے میں میری ساس بھی آ گئیں۔ انہوں نے جو اس عورت کو چیختے دیکھا تو اسے مسئلہ پوچھا۔ عورت نے بتایا کہ تمہارے بیٹے نے میرے بچے کا غلط علاج کیا ہے، جس کی وجہ سے وہ درد سے بلک رہا ہے۔ اے ہے خالہ، تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ میرا بچہ کسی کا علاج نہیں کرتا، اور تم نے تو اپنے بیٹے کو نہ جانے کہاں کہاں سے علاج کروایا تھا۔ ہمیں کیا پتہ وہ کس وجہ سے بیمار ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اسے کسی اور دوا کی وجہ سے یہ بیماری لاحق ہوئی ہو جو کہ تم بتا رہی ہو۔ خواہ میرے بیٹے پر الزام نہ ڈالو، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ کیا کر لو گی تم؟ وہ عورت اچھا نہیں ہوگا، کیا کر لو گی تم؟ وہ عورت آگے بڑھ کر میری ساس پر حملہ آور ہونے لگی کہ میرا دیور بھی کمرے سے باہر آ گیا۔ اماں جی، کیوں آپ عورتوں سے الجھ رہی ہیں؟ دیور نے بڑے ہی تحمل بھرے انداز میں کہا تو وہ عورت اس پر جھپٹ پڑی۔ یہ ناٹک بند کر دو بے غیرت انسان، میرے بیٹے کو تم نے چارپائی پر لا کر چھوڑا ہے۔ اماں جی یقین کریں، آج تک میرے کلینک سے کوئی اس طرح نہیں گیا۔ میں تو لوگوں کی مدد کرتا ہوں، میرا کام علاج کرنا ہے، بیمار نہیں۔ آپ کے بیٹے کو شاید کسی اور وجہ سے ایسا ہوا ہوگا، آپ اسے میرے پاس لے آئیے، میں اسے ٹھیک کر دوں گا۔ دیور کی خوش مزاجی پر وہ عورت تھوڑی ٹھنڈی پڑ گئی، کہنے لگی ٹھیک ہے، میں اپنے بچے کو تمہارے پاس لاؤں گی، لیکن اگر وہ ٹھیک نہ ہوا تو؟
وہ عورت مشکوک انداز میں بولی، تو پھر آپ مجھ سے جو چاہے جرمانہ کر لیجئے گا، میں جانتا ہوں یہاں آتے ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ عورت نے ایسا ہی کیا، آدھے گھنٹے میں اپنے بیٹے کو لے آئی۔ بیٹا جو پہلے آنکھیں نہیں کھول رہا تھا، میرے دیور کے کمرے میں جاتے ہی اس کی آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ وہ جو روز چیخ رہا تھا اب سکون سے سو رہا تھا۔ میری ساس نے جب یہ دیکھا تو اس عورت کو شرم دلانے لگیں، دیکھو تو صحیح، تم میرے بچے کو بے غیرت اور نہ جانے کیا کیا کہہ رہی تھیں، اس نے فوراً ہی تمہارے بیٹے کا علاج کر دیا۔ وہ عورت حیران پریشان وہاں سے میرے دیور سے معافی مانگتی چلی گئی تھی، مگر میں اس سب کی جڑ جاننا چاہتی تھی۔ آج تک میں نے بہت سارے ڈاکٹرز کو دیکھا تھا جو کسی بھی علاج کے لیے کافی دیر لگاتے اور دوائیاں بھی دیتے تھے، مگر میرے دیور کی ایک ہی دوا سے سب لوگوں کے مرض ٹھیک ہو جاتے تھے۔ میں اس بات پر یقین مشکل سے کر رہی تھی، لیکن اگر یقین کیا بھی جائے تو پھر میرے شوہر کا علاج کیوں نہیں کیا جاتا، جو کہ ایک ٹانگ سے معذور ہے اور لکڑی کی ٹانگ سے بھی وہ صحیح طرح سے چل نہیں پاتا، اس کے باوجود محنت مزدوری کر کے گھر چلانے کے لیے کا ہے۔ میں اپنے دیور کے بارے میں سوچنے لگی جو اپنے بھائی کے بارے میں بے حس بن گیا تھا۔ اس نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اپنے بھائی کا علاج ہی کر دے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے دیور سے بات کرتی، میں نے سوچا کہ میں پہلے اپنے شوہر سے ہی پوچھ لوں، ہو سکتا ہے اس کی کوئی وجہ ہوگی یا پھر دیور کے پاس اس مرض کا علاج نہیں ہوگا۔ شام کو وہ گھر آئے تو میں نے پوچھا، میری بات سنیں، آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو اپنے بھائی سے اپنی معذوری کا علاج کروانا چاہیے؟ میری بات پر انہوں نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا۔ نہیں نگین، میں نہیں سمجھتا کہ میرا بھائی میرا علاج کر سکتا ہے، اور اگر کرتا بھی ہوا تو میرا علاج کبھی کرے گا وہ تو اپنے گاہکوں میں مصروف رہتا ہے۔ میں نے اس سے جب بھی کہا اس نے میرا معائنہ تک نہیں کیا، کہتا ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ہیں، یہ جو بھی ہوا بس اللہ کی مرضی تھی۔ اس کی باتیں سن کر میں پریشان ہو جاتا ہوں۔ میں اپنے شوہر کی باتیں سن کر اور زیادہ فکر مند ہونے لگی۔ مجھے کیا معلوم کہ میرے شوہر کا علاج کیوں نہیں کرتا تھا۔ شوہر نے بھی اب ضد سی باندھ لی تھی کہ وہ کبھی اپنے چھوٹے بھائی سے اس بات کے لیے منت نہیں کریں گے کہ وہ ان کا علاج کر دے، کیونکہ جب بھی انہوں نے یہ بات اپنے چھوٹے بھائی سے کہی اس نے یہی بتایا کہ اس کے پاس وقت کی کمی ہے، جبکہ میں کچھ اور سوچ رہی تھی۔ اگر اسی وقت میں وہ ہم سے پیسے لے کر میرے شوہر کا علاج کر دے تو ہمیں اور کیا مسئلہ ہونا تھا، کیونکہ گھر میں ہزاروں روپے میرے دیور کی وجہ سے ہی آتے تھے، لیکن میرے پاس بھی تو ہزاروں کے زیورات تھے جنہیں بیچ کر میں اپنے میاں کا علاج کروا سکتی تھی۔ اگلے ہی دن میں نے اپنے دیور سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے ان کی پہلے خوب خدمت خاطر شروع کر دی تاکہ خوش ہو کر وہ میری بات جلدی مانے۔ ہمارے پڑوس میں ایک خوبصورت ترین لڑکی رہتی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں اپنے چھوٹے دیور کی شادی بھی اس لڑکی سے کروا دوں گی۔ یہ بات اپنی ساس کے کان میں بھی ڈال دی۔ دیور جی بھی خوش ہو گئے کہ اب تو میری بات ضرور مانیں گے۔ ویسے بھی بات تو ان کے بڑے بھائی کے علاج کی تھی، میں کون سا خود کے لیے کچھ مانگ رہی تھی۔ اگلا دن آیا تو میں نے دیور کی خدمت خاطر کرنے کے بعد اپنا مدعا ان کے سامنے پیش کیا۔ آپ میرے چھوٹے بھائی جیسے ہیں، میں نے اپنے دیور سے مخاطب ہو کر کہا، لیکن آپ تو جانتے ہیں کہ ایک عورت کا شوہر اس کے لیے کتنا اہم ہوتا ہے۔ میں ان کی معذوری دیکھ دیکھ کر دل ہی دل میں پریشان ہوتی ہوں۔ آپ کے ہاتھ میں اللہ نے شفا رکھی ہے، آپ اپنے بھائی کا علاج کیوں نہیں کرتے؟ وہ بیچارے پورا دن لنگڑا کر چلتے ہیں، ان کو کبھی بھی میں نے ٹھیک طرح سے چلتے نہیں دیکھا۔ مجھے ان کی معذوری سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک شخص کو تکلیف میں دیکھ کر مجھے تکلیف ہوتی ہے، وہ بھی ایسا شخص جس سے میں بے پناہ محبت کرتی ہوں۔ تو میں کیا کروں؟ میرے دیور نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا، آپ ان کا علاج کریں، آپ ہزاروں لوگوں کا علاج کرتے ہیں اور وہ لوگ یہاں سے ٹھیک ہو۔ صبح ہی میرے سامنے جو لڑکا لنگڑاتا ہوا آپ کے پاس آیا تھا وہ چلتا پھرتا گھر گیا ہے۔ یہ دیکھ کر تو میں آپ کی کرامات کی قائل ہی ہو گئی ہوں۔ آپ خدا را مجھے یوں مایوس نہ لوٹائیں، میرے شوہر کا علاج کر دیں۔ شوہر سے بڑھ کر وہ آپ کا بھائی بھی تو ہے۔ میں نے منت کی مگر دیور پر تو کوئی اثر نہیں پڑا۔ آپ یہاں سے چلی جائیں بھابھی، میں آپ کی عزت کرتا ہوں مگر یہ بات نہیں مان سکتا۔ ارے کیوں نہیں مان سکتے؟ وہ آپ کا بڑا بھائی ہے، کیا آپ کو ذرا احساس نہیں؟ یا پھر آپ دونوں میں کوئی دشمنی ہے؟ میں نے کریدتے ہوئے پوچھا۔ کوئی دشمنی نہیں ہے، میں بھائی کی عزت کرتا ہوں، بھائی مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، انہوں نے باپ بن کر مجھے پالا ہے، لیکن ابھی یہ ممکن نہیں ہے۔ مگر کیوں ممکن نہیں ہے؟
میں نے بحث کی تو دیور نے مجھے کمرے سے جانے کا اشارہ کر دیا۔ مجھے بڑا برا لگا۔ تم یہ سب پیسوں کے لیے کر رہے ہو نا، اس لیے کہ باقی مریض تمہیں روپیہ دیتے ہیں اور تمہارا بھائی تمہیں کچھ دے نہیں سکتا۔ تمہیں روپیہ دیتے ہیں اور تمہارا بھائی تمہیں کچھ دے نہیں سکتا، شاید یہی وجہ ہوگی۔ ان کی خاموشی دیکھ کر میں نے دوبارہ کہا، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا تو میں روتی ہوئی اس کے کمرے سے نکل آئی۔ میں نے سوچ لیا کہ اب اس کی پیسوں کی ہوس بھی پوری کر کے رہوں گی۔ اگر پیسے لے کر وہ میرے شوہر کا علاج کر دے گا تو اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ مجھے تو اپنے میاں کی صحت سے غرض تھی۔ میں انا کی پجاری نہیں تھی کہ انا میں آ کر ان کو اسی طرح اکیلا چھوڑ دیتی۔ اگلے دن میں نے ساس سے اپنے میکے جانے کی بات کی۔ دراصل میرے سبھی زیورات ان کے پاس تھے۔ انہوں نے ایک بھی چیز مجھے پہننے کو نہیں دی تھی۔ میں میکے جانے لگی تو ان کو فکر پڑ گئی۔ بولیں، بہو، اس طرح نئی نویلی دلہن خالی ہاتھ اور خالی کان جائے تو اچھا نہیں ہوتا۔ یہ لو، تم کچھ انگوٹھیاں اور یہ چوڑیاں پہن لو۔ ساس نے میرے سونے کے زیورات میرے حوالے کرتے ہوئے کہا۔ میں نے فوراً وہ اپنے پلو میں باندھ لیے۔ ٹھیک ہے ماں جی، اب لوگ دیکھ کر خوش ہوں گے۔ میں نے بظاہر تو یہ بات کی تھی، مگر میرا ارادہ کچھ اور تھا کہ میں اپنے دیور کو یہ زیورات دے کر اس سے اپنے شوہر کا علاج کرواؤں گی۔ اور پھر میں نے فوراً ہی وہ زیورات لے کر اس کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا جہاں پر سب مریضوں کا علاج ہوتا تھا۔ دیور نے باہر نکل کر مجھے دیکھا۔ وہ بہت غصے میں لگ رہا تھا۔ بھابھی، میں ابھی مریضوں کا علاج کر رہا ہوں، آپ کیوں آئی ہیں؟ جائیں یہاں سے۔ مجبوراً میں وہاں سے آ گئی، مگر مریضوں کے جاتے ہی دوبارہ اس کے پاس جا پہنچی۔ میں نے وہ زیورات اس کی جھولی میں رکھ دیے۔ خدا کے لیے میرے چھوٹے بھائی، تم میرے شوہر کا علاج کر دو۔ میں اپنی ساری دولت تمہیں دے رہی ہوں، میرے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ میری شادی کی نشانی ہے، تم اسے بیچ کر پیسے لے لو، مگر میرے شوہر کو بھی وہ دوا دے دو جس سے تم لوگوں کا علاج کرتے ہو۔ میری بات سن کر بھی میرے دیور پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ بھابھی، لے جاؤ یہ زیورات، مجھے ان زیورات سے کوئی قرض نہیں ہے۔ میں لوگوں کا علاج پیسے لے کر کرتا ہوں۔ تو ٹھیک ہے، میں تمہیں یہ زیورات بیچ کر پیسے لا کر دے دیتی ہوں۔ میں نے کہا نا، میں بھائی کا علاج نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے میری طرف پیٹھ موڑ لی اور خود منہ موڑ کر کھڑا ہو گیا۔ میں حیران تھی کہ کوئی اتنا سنگ دل بھی کیسے ہو سکتا ہے، مگر جیسے ہی وہ پیچھے مڑا میری نظر ان گولیوں پر پڑی جو اس نے اپنے کمرے میں رکھی تھیں۔ یہ وہی گولیاں تھیں جو وہ لوگوں کو گھول کر پلاتا اور لوگ ٹھیک ہو جاتے تھے۔ میں نے چپکے سے ایک پتا اپنے پاس رکھ لیا اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ میرے زیور بھی بچ گئے، میرے پاس اب دوا بھی آ گئی تھی۔ یہ سوچ سوچ کر میں خوش ہو رہی تھی۔ میکے جانے سے پہلے میں نے سوچا کہ میں اپنے شوہر کو ایک گولی کھلا دوں گی، شاید ان پر کوئی نہ کوئی گولی اثر کر ہی جائے۔ ان کی معذوری نے تو مجھے تنگ کر رکھا تھا۔ وہ بیچارے صحیح سلامت ہونے کے باوجود بھی صحیح لوگوں کی طرح چل نہیں سکتے تھے۔ ان کی ٹانگ میں ایک نامعلوم مسئلہ تھا، حالانکہ ٹانگ بھی صحیح تھی، وہ لکڑی کے سہارے چلتے تھے۔ میں نے وہ دوا اپنے پاس رکھ لی۔ شام کو وہ آئے تو میں نے گھول کر چپکے سے پانی میں وہ دوا پلا دی تھی، مگر ابھی تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ ان کی حالت خراب ہونے لگی۔ ان کو چکر آنے لگے۔ وہ اپنا سر اور پیٹ پکڑ کر بولے، ارے نگین، تم نے مجھے کیا پلا دیا ہے؟ مجھے بہت عجیب لگ رہا ہے۔ یہ کہتے کہتے وہ بے ہوش ہو گئے۔ میرے تو ہاتھ پاؤں پھولنے لگے، میں چیخنے لگی تھی، جبکہ میری ساس بھی میرے شوہر کے پاس آ گئیں۔ سب لوگ بہت پریشان تھے، مجھ سے پوچھنے لگے کہ کیا ہوا۔ شوہر کی جان بچانے کی خاطر میں نے دیور کا وہ سچ سب کے سامنے رکھ دیا۔ میرے دیور نے اپنا ہاتھ ماتھے پر مارا اور بولا، بھابھی، یہ تم نے کیا کر دیا؟ میں تو لوگوں کا کوئی علاج نہیں کرتا۔ ہاں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ نشے کے عادی ہیں اور وہ ہمارے علاقے میں رہتے ہیں، مگر جب سے پولیس نے چھاپے مارنا شروع کیے ہیں، کوئی بھی نشہ ٹھیک سے نہیں کر سکتا، کیونکہ نشہ لانے والے سب لوگوں پر پولیس کی نظر ہے۔ میں کہیں سے اکٹھا نشہ لایا تھا، وہ میں نے اپنے کمرے میں رکھا ہے۔ جو لوگ عادی ہیں، اس عادت کو چھوڑ نہیں سکتے، وہ میرے پاس آتے ہیں اور میں انہیں ایک مخصوص رقم لے کر وہ نشہ دے دیتا ہوں۔ اب مجھے کیا پتا کہ وہ لوگ کیا ناٹک کر کے گھر سے آتے ہیں، یہی کہتے ہیں کہ ان کی ٹانگ میں درد ہے، میرے پاس آتے ہیں، میں انہیں نشہ دیتا ہوں تو وہ اپنا ناٹک ختم کر لیتے ہیں، ان کے گھر والے بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ سب میں اپنے بڑے بھائی کے لیے کر رہا ہوں۔ ان کی ٹانگ کا آپریشن ہوگا جس سے وہ مکمل ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن یہ تبھی ہوگا جب ہمارے پاس ڈھیروں روپے جمع ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر نے اس آپریشن کی قیمت 2 لاکھ رکھی ہے۔
میں اپنے دیور کے قدموں میں پڑ گئی۔ تمہیں یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم میرے زیور لو، انہیں بیچو، میں اپنے شوہر کا علاج کروانا چاہتی ہوں۔ میں نے اپنی ساس کی طرف دیکھ کر کہا تو وہ بھی خوش نظر آئی تھیں، کیونکہ ان لوگوں نے مجبوری میں میری شادی میں زیور تو اکٹھا کر لیا تھا مگر نہیں رکھتے تھے۔ بھلا کس عورت کو زیورات اپنے شوہر سے زیادہ عزیز ہوں گے؟ میں نے وہ زیورات بیچ دیے اور اپنے دیور کو بھی اس سب کام سے منع کر دیا۔ خدا کا شکر ہے کہ میرے شوہر کا آپریشن بھی ہو گیا، جو مکمل طور پر کامیاب ہو گیا ہے اور وہ اب اپنے پاؤں پر چلنے کے قابل ہو گئے ہیں۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔